वेरी गुड मॉर्निंग आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, वासिफ अली वासिफ लिखते हैं, जिसकी शक्ल इंसान जैसी हो उसकी मदद करते हुए उसका मजहब मत पूछना बल्कि उसकी मदद कर देना। आज के दौर में जब हम किसी को हेल्प कर रहे होते हैं, अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है या अल्लाह ने हमें कुछ ऐसी सर्विसेज है, हमारे में कोई हुनर है, टैलेंट है, अगर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, हम अक्सर हेल्प करते हुए हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक बात आती है कि आया जो मैं हेल्प कर रहा हूँ ये डिजर्व भी करता है या नहीं, आया ये जो मैं अल्लाह के नाम पे किसी को हेल्प कर रहा हूँ तो ये इसको लग भी रहा होगा या क्या इसका मुझे अजर मिल भी रहा होगा या नहीं। तो उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल जो हमारी अक्सर चीज़ें दिमाग में आ रही होती है उसको इस तरह से उन्होंने बयान किया कि जिसकी शक्ल इंसान जैसी उसको आप हेल्प कर दीजिए। नाज़रीन, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो बड़ा अहम टॉपिक है जी। हमारे यहाँ स्मॉग में दिन ब दिन इजाफा होना शुरू हो गया है। आई रोज आप खबरें देखते हैं और उसमें आप देखते हैं कि स्मॉग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में है उसमें पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का शहर लाहौर है कभी पहले नंबर पे है कभी दूसरे नंबर पे। इसी तरह पाकिस्तान का फैसलाबाद भी शहर है, वो भी कभी काफी ज्यादा आलूदा तरीन शहरों में नाम आ जाता है। क्या सूरत हाल है, किस तरह से स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है और स्मोक किस हद तक खतरनाक है आप लोगों के लिए। कुछ इकदाम होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं, जो डिपार्टमेंट माहौलियात का है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन बहुत सी एहतियाती तदाबीर होती है जो हमें अपनानी चाहिए। हमें पाकिस्तान के आज़ाद शहरी होने के नाते कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको हमें पूरा करना होता है। क्या हम वो एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं या नहीं, यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इकदाम हो सकते हैं और क्या क्या किए जा रहे हैं और स्मोक किस हद तक आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, रोजमर्रा कामों के लिए जो बाहर जा रहे हो डेली उनका जाना भी जरूरी है, किस हद तक खतरनाक है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान माहिर माहौलियात हैं हरून अकरम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरून साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हरून साहब, जैसे मैंने बताया है कि देखते हैं लाहौर कभी पहले नंबर पे कभी दूसरे नंबर पे कभी तीसरे नंबर आ रहा है। क्या सूरत हाल है स्मोक की और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, क्या इकदाम आ रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? जो सूरत हाल की अगर हम बात करें तो ये हमारा आज का मसला नहीं है, ये सन 2014-15 से हम मुसलसल इस मसले का शिकार नजर आते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही हम गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं और हमारे इर्द गिर्द की हवा ठंडी हो जाती है तो जितनी आलूदगी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो मुअल्लिक होके उन बुखारात जो पानी के गिर्द हैं उसके इकट्ठे हो जाते हैं। हवा में चूंकि नमी आ जाती है तो उस नमी के गिर्द वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्मोक हो गई। अब ये हमारे लिए किस कदर खतरनाक है, इस कदर खतरनाक है, इसके 3 दर्जे खतरनाकी के मैं आपको अगर बता दूं कि एक इसमें होते हैं 10 mg माइक्रोन, जो जरा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो आपका गला खराब करते हैं, जिनसे आपका इंटरेक्शन हुआ सीधा उन्होंने आपका गला खराब कर दिया। इसके बाद आते हैं 0.25 के, ठीक है, उसे हम 2.5 आम उसमें कहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो आपके फेफड़ों में चले जाते हैं। जब वो आपके फेफड़ों में जाते हैं तो आपका जो सांस लेने का निजाम है वो खराब करते हैं। दमे और एलर्जी की बीमारियां जो हैं उनका बायस बनते हैं इस तरह चीजों के, और वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। कंजक्शन है बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे, और वो लोग जो पहले से इन मसाइल का शिकार है, एलर्जीज का शिकार है, वो इससे शदीद मुतासिर हो सकते हैं, और बड़ी उम्र के अफराद भी। अब इसके बाद वाला जो है वो शदीद खतरनाक 0.1 जो माइक्रोन है, जब वो वाले पार्टिकल्स आते हैं तो वो आपके खून के अंदर शामिल हो जाते हैं, वो हड्डियों की बीमारियों का सबब भी बनते हैं। ये चूंकि लेड और सल्फर इसका मेन जो है वो पार्ट है जो खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए, तो वो आपके दौरान खून में मिलके आपकी शरीयानों की तंगी का बायस भी बनते हैं, और उसके साथ साथ अंदर के जो बीमारियां हैं, हड्डियों की बीमारियां हैं, और दूसरे बड़े जो हमारे अज़ा हैं, अंदरूनी अज़ा रेशा जिन्हें हम कहते हैं, उनकी बीमारियों का बायस बनते हैं। तो ये है इसकी खतरनाकी, और इस कदर खतरनाक है कि 53 में सॉरी कि ये लंदन में, जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, तो लंदन में एक ही दिन में 3500 लोग इससे हलाक हो गए स्मोक की वजह से जी। अब इसकी वजूहात की तरफ अगर हम आते हैं तो एक तो कहा जाता है कि क्रॉप बर्निंग इसका एक वजह है, हम सिर्फ एक ही को गिनते हैं। जैसे आपने जिक्र किया तरक्की याफ्ता ममालिक में काफी ज्यादा तादाद में लोग इस दुनिया से भी जा चुके हैं, और अगर एक रिसर्च की बात की जाए उसमें तकरीबन ओवरऑल 70 लाख लोग जो हैं वो स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। जब आपने खुद भी जिक्र किया काफी हद तक ये खतरनाक है, उसके बावजूद अभी तक जब भी वेदर चेंज होता है स्मोक में इजाफा ही होता आया है, कमी नहीं हुई। क्या रीजन है इसकी, क्या रीजन है? उसकी वजह ये है कि हम इसे वक्ती समझते हैं मसले को, कि जब ये आई
اور اس کے بعد بارش ہوئی, اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا, بارش کے ساتھ جو وہ ڈسٹ ہے جو معلق تھی ہوا میں وہ بہہ گئی اور صاف ہو گیا, ہم نے اسے لائٹ لے لیا, لیکن اتنی دیر میں وہ جو اثرات ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور ہم اسے دوسری چیزوں کا نام دے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں نے اس پہ عمل کیا. اگر وہاں پہ لندن میں ختم ہوئے لوگ ایک دن میں مرے, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اقدامات کیے. اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی فیکٹریوں کو پابند کیا کہ وہ دھواں فضا میں نہ پھینکیں, انسنریٹر لگائیں, آلودہ نہ کریں ماحول کو. انہوں نے گاڑیوں پہ پابندی لگائی کہ کوئی گاڑی جو ہے وہ اپنا اس کے MOT کے بغیر سڑک پہ نہیں جا سکتی ہے, اپنی انسپیکشن کے بغیر. کوئی انفٹ گاڑی جو دھواں چھوڑتی ہے, جو غلط فیول استعمال کرتی ہے, وہ سڑک پہ نہیں آپ کو نظر آئے گی. انہوں نے ان چیزوں پر پابند کیا. یہ ہمارا کام ہے, جس طرح سے بھی آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کو اپنا کردار کیسے ادا کرنا, کہ ہمیں اپنی گاڑیاں فٹ رکھنی ہیں, کیونکہ گاڑی آج کے دور پہ ایک اہم جو ہے ہمارا اب وہ ضرورت بن چکی ہے لگژری سے آگے. تو ہمیں چونکہ استعمال کرنی ہے تو ہمیں ان کا انجن ٹھیک رکھنا ہے, ہم آلودگی نہ پھیلائیں. ہم گھروں میں AC بھی جو استعمال کرتے ہیں, ایون ہم جو چولہے جلاتے ہیں, یہ ساری چیزیں فیومیگیشن کا باعث بنتی ہیں. کلورو فلورو کاربن ہوا میں جاتے ہیں, یہ جو گیسز خطرناک ہیں وہ ہمارے ارد گرد رہتی ہیں. ہم صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں, بلڈنگ بائی لاس کا خیال نہیں کرتے ہیں, ہم ان پلانڈ کنسٹرکشن کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں معاشرے اور حکومت ان کے مل کے, ہمارے یہاں پہ EPA ہے چونکہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, اس کے پاس انفورسمنٹ کی پاور نہیں ہوتی ہے. جرمانے حکومت کرتی ہے, لیکن فیکٹری آنر کو اپنے منافع جس قدر ہے غلط فیول استعمال کر کے, سستا مٹیریل استعمال کر کے, قوانین پہ عمل نہ کر کے, اس سے وہ جرمانے بہت کم ہیں. وہ منافع زیادہ لینے کے لیے وہ جرمانے بھی ادا کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ جو ہے نا مانیٹرنگ حکومتی لیول پہ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جرمانہ اس قدر ہو کہ بین کر دیا جائے, بند کر دیا جائے اس فیکٹری کو جو یہ اس چیز کا باعث بنتی ہے. اس عمر کا جو اب تو پوری دنیا جو ہے انوائرمنٹ کے ساتھ متعلق ہو چکی ہے, کیونکہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے, جو اوور آل گلوبل وارمنگ کا اور کلائمیٹ چینج کا سبب بن رہا ہے, جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے. تو یہ چیزیں بنیادی طور پہ یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے. ہم اگر اسموگ سے بھی بچنا چاہتے ہیں, ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا. اگر ہم اوور آل اپنے ماحولیاتی مسائل کو, ہم انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس سے ساری چیزوں سے کوپ کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم کلائمیٹ چینج کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں. پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ملکوں میں بھی آپ دیکھیے دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں پریسائزلی ہم 6 نمبر پہ ہیں, جس سے نقصانات ہو رہے ہیں اور یہ ہڈن ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. دہشت گردی سے اس قدر نقصانات نہیں اٹھایا ہم نے پچھلے کافی عرصے میں جتنے ہم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے. 2010 کے اگر آپ سیلاب لیں تو انہوں نے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی پھیلائی, جو آج تک ہم مینٹین نہیں کر سکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اب یہ ہم ایک نئی آفت کا شکار ہو چکے ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں, اسموگ والی جو ہے. اس سے بچنے کے لیے ایک تو یہی کہ اس سے انٹریکشن کم سے کم کیا جائے. ان دنوں میں اب گورنمنٹ نے بھی اس کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے, لاہور کی آلودگی کا مقام دیکھتے ہوئے کہ ہم دنیا میں کسی چیز میں تو ٹاپ نمبروں میں آتے ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ نیگیٹو چیز ہے جو دنیا کے اور ہمارے اپنے لوگوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے بھی نقصان دہ, ایون نوجوانوں کے لیے. آپ دیکھیں اسموگ پہ سب سے زیادہ متاثر نوجوان طبقہ ہوتا ہے جو بائک کا استعمال کرتے ہیں. کوئی حل تو نہیں ہے نا کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلے. اب جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے گھروں سے باہر بھی نکلنا ہے. اب آئی روز پہلے کووڈ کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے, اب فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اور منڈے کو بھی اسکول بند کر دیے گئے. یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا کہ اس طرح سے آپ رک جائیے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اقدامات کیا کرنے چاہیے, جیسے آرٹیفیشل رین کی آپ نے بات کی ہے, تو اس پہ کیوں نہیں غور کیا جا رہا, کیوں اس کو ایکسپیریمنٹ اس کا نہیں کیا جا رہا پاکستان میں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں. پاکستان ہم انفارچونیٹلی پھر بات پہ کہا جاتی ہے کہ ہم معیشت جو ہے ہماری معاشی لحاظ سے بھی ہم کوئی جو ہے طاقت اور معیشت میں نہیں آتے ہیں. ان سارے اقدامات پہ اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں. اگر ہم آرٹیفیشل ریننگ جو ہے وہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک مہنگا عمل ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اگر یہ احتیاط جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا علاج ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ خود باہر نہ نکلیں. یہ جو میں نے ابھی اس سے پہلے بات کی کہ ان چیزوں کو پابند کرنا چاہیے, کمپنیز کو پابند کرنا چاہیے
कारखानों को, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए कारखानों का चलना भी जरूरी है, लेकिन नफा जो है वो इंसानी जान या हमारी सेहत की कीमत पे नहीं कुछ होती है। SOPs होती है ना, वो मुकर्रर कर दी जाए और उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, फिर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज चले या भट्टे हो तो वो तो चलते रहेंगे, जाहिर है सोर्स ऑफ इनकम भी तो है ना, उसे ज़र मुबादला भी तो आ रहा है पाकिस्तान में। अच्छा हारून साहब, जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल रेन की तरफ अभी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, लेकिन इतना खर्चा भी तो नहीं होगा। अब लाहौर के मुख्तलिफ स्पेसिफिक एरियाज है ना जहाँ पे स्मोक का इंडेक्स आप जब देखते हैं वो डिफरेंट आ रहा होता है, तो अब लाहौर सबसे ज्यादा आलूदा है, फिर उसके बाद फैसलाबाद और भी कोई इलाके होंगे, तो क्या देखते हैं कि कितना एक्सपेंस होगा इसकी? बेहतरीन जो मिसाल है सऊदी अरब है और इसकी दुबई है, तो क्या समझते हैं कि एक्सपीरियंस करना चाहिए या नहीं कर सकते अभी? एक तो जिन मुल्कों की अगर हमने बात की है, सऊदी अरब है या दुबई, एक तो ये माशी तौर पे इंतहाई मजबूत मुल्क है, जो मैंने पहली बात की थी उसके कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा ये कि हमारा जो मुल्क है वो आबादी के लिहाज से और आलूदगी के लिहाज से वो इनसे बहुत ज्यादा है आगे। हमारी अगर 22 करोड़ आबादी है तो दुबई का उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हमारा शायद लाहौर जो है वो ओवरऑल उनसे बड़ा होगा। तो स्पेसिफिक एरियाज जो है वो नहीं, आर्टिफिशियल अगर हमने रेन करनी है तो उसके लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पे इन चीजों की जरूरत होगी। इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये फिजिबल हमारी ऑप्शंस में नहीं आता और ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, पायदार हल नहीं है। पायदार हल वही है जो इंग्लैंड ने किया है, पायदार हल वही है जो जर्मनी ने किया है कि हमें अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट है ये फौरी तौर पे कंट्रोल हो जाती है। जैसे आप ये देखें लॉकडाउन हुआ है पिछले कुछ हफ्ते में, उन दिनों में हमें स्मोक भी नहीं देखने को मिली है लॉकडाउन के जो टेन्योर था उसमें। उसकी वजह यही थी कि आलूदगी हमारे इर्द गिर्द नहीं फैली है, हमारी गाड़ियां नहीं। परमानेंट हल क्या है? लॉकडाउन लगा दिया जाए स्मोक को कम करने के लिए? नहीं, सिर्फ पाबंदी की जाए। अच्छा, पाबंदी की जाए। हाँ जी, हमारा हमसाया मुल्क है बिल्कुल साथ, उन्होंने ये किया। इकदाम जाहिर कुछ करेंगे ना हम, उसके बाद बेहतरी। उन्होंने ईंधन वाली गाड़ियों पे लगाई है ना पाबंदी? हाँ जी, उन्होंने सिर्फ ये किया और उससे उनका कहना है कि इस पे उन्हें कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है, क्योंकि ये हमारा अर्बन मसला है, हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द का मसला है। उन्होंने गाड़ियों पे पाबंदी लगाई कि 1 नंबर वाली गाड़ियां यानी इवन नंबर वाली गाड़ियां सड़क पे एक दिन निकलेंगी, ऑड नंबर वाली गाड़ियां एक दिन निकलेंगी। वो ये इस चीज से एक तो वैसे लोगों में भी मतलब पेट्रोल की बचत तो है ही है, आजकल हमें उसकी भी जरूरत है। उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का जो है वो शऊर भी बढ़ता है और उसका रुझान भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ पे अब हमने मेट्रो बस भी है हमारे पास। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, हम लाहौर को एक मॉडल सिटी बना सकते हैं इस लिहाज से भी कि जिसने स्मोक पे कंट्रोल किया। हमारे पास ऑरेंज ट्रेन का भी है ऑप्शन, हमारे पास मेट्रो बस भी है। और ये यकीन कीजिए आपकी दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता, लेकिन अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? एक सोसाइटी में रहने वाला शख्स जब घर से बाहर निकलेगा तो उसको टर्मिनल पे जाते हुए वक्त लगेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट लेनी चाहिए, तो ये थोड़ा फिजिबल उस वक्त हो सकता है जब टर्मिनल्स जो है, जो स्टेशन हैं या जहां पे स्टॉप पे आप जा रहे हैं वो सोसाइटीज के करीब करीब भी बन जाए ना, कि आप अगर वॉक करके बाहर आए तो आपको करीबी जगह से ही मिल जाएगा, आपको बस मिल जाएगी, आपको ट्रेन मिल जाएगी। हाँ जी, जो इसका अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो रूल है पूरी दुनिया में, ये हमारे यहाँ पे ये इसी चीज की अवेयरनेस देने की जरूरत है। अदरवाइज सिस्टम वैसा ही है। ये जो हमारी स्पीडो बसेज हैं ये एक्चुअली फीडर रूट्स के लिए ही हैं। इन बसेज का मेन काम यही है कि ये जो मेट्रो बस के स्टॉप्स हैं या ऑरेंज ट्रेन के स्टॉप्स हैं, लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से उनके तक लेके आए। हम इसे ओवरऑल यूज करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, इधर उधर आने जाने के लिए भी। तो ये रूट्स का जो बुनियादी मकसद है इन गाड़ियों का, और इनका आप देखेंगे किराया भी जो है हुकूमत की तरफ से पूरे रूट का एक ही किराया है। तो इसमें हमें हमारा मीडिया को अपना प्रॉपर रोल जिस तरह से आप लोग अदा कर रहे हैं, इट्स रियली वेरी गुड थिंग कि आपने इसे डिटेल्ड जो है ये बातें और ये चीजें लोगों तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मीडिया का रोल इंतहाई अहम है और हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए भी मीडिया भी रोल प्ले कर रहा है। हमें खुद से भी, जो हम जैसे लोग हैं जिन्हें कुछ थोड़ा बहुत इल्म है इन बातों का, अगर वो लोगों को बताएं तो यकीनन बेहतरी आती है, सुन के भी बेहतरी आती है। हारून साहब, थोड़ा सा जो माहौलियात डिपार्टमेंट है उनका भी रोल बताते जाइएगा। एहतियाती तदाबीर तो हमने बता दी, हमने ये भी बता दिया कि बहुत हद तक खतरनाक है आपके लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट खवातीन है, अगर वो बाहर जाती है, सांस लेती है, ऑफ कोर्स उनके लिए भी बहुत डेंजरस, उनके आने वाले बच्चे के लिए भी। तो अब आपका और गवर्नमेंट मजीद इस पे क्या काम कर सकती है और किस तरह से ओवरऑल चीजों को मैनेज करके सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता है? गवर्नमेंट का रोल तो चूंकि सबसे अहम रोल होता ही गवर्नमेंट का है। लोगों ने या अवाम ने हमेशा से एक ताउन करने वाले का किरदार अदा करना होता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज करती है उस पर इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जिनकी अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत में मौजूद है। इवन हमारा जो पंजाब प्रोविंस है उसकी भी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है
اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے. کلائمیٹ چینج صرف ایک براڈر چیز ہے, اس میں ماحولیات کے بھی سارے اسپیکٹس ہیں, جس میں یہ والا جو ماحول کی صفائی ہے یہ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو حکومت کو جو کرنے کی ضرورت ہے, ان کا رول یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں. ایک تو اس کا نفاذ یقینی بنایا جائے, انفورسمنٹ کی طاقت صرف حکومت کے پاس ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, تو اس کا نفاذ کلائمیٹ چینج پالیسی کا یقینی بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایون جو لاز موجود ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے, ان لاز کی انفورسمنٹ کی جائے پراپر طریقے سے. یہی جو میں نے پہلے بات کی کہ فیکٹریز جو ہیں انہیں پابند کیا جائے, پابند ہیں وہ اس چیز پہ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا کہ قیمتی وقت کا. بہت سے لاز ہے جیسے دوسرے ممالک میں بنائے گئے اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے, پاکستان میں بھی اس کی ضرورت سے زیادہ ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس کی. جب آپ کچھ لا بنا دیتے ہیں, جب تک اس کو عمل درآمد نہیں کروایا جاتا, جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جاتا, تو اس لا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے, پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس سے جلد اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں جب تک صورتحال ہماری کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی, تب تک ہم اقدامات نہیں کر رہے ہوتے. ناظرین, یہاں وقت چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ اسموک کی بات کر رہے تھے, اور اب ہم بات کریں گے کووڈ کے نئے ویریئنٹ کے حوالے سے. جب سے کووڈ آیا تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں. کووڈ نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے, کاروبار تھا, آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھا, سب کچھ ڈسٹروائے ہوا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اسی طرح پاکستان میں کووڈ کی صورتحال بھی کافی بہتر ہوئی. چوتھی لہر جب آئی, بہت سی ہلاکتیں ہوئی, بہت سے پیارے اس دنیا سے گئے, لیکن ہم نے سننے میں آیا بہت سے ممالک میں نئے ویریئنٹ آنا شروع ہو گئے. مختلف طرح کے ہمسایہ ممالک میں جب ڈبل میوٹینٹ آیا تو اس میں بھی بہت سی ہلاکتیں ہوئی, بہت سے لوگ اس دنیا سے گئے. لیکن اب پاکستان میں جو نیا ویریئنٹ آیا ہے, اومیکرون کے نام سے یہ ویریئنٹ ہے, اور اس کے بارے میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کافی حد تک خطرناک ہے, اور 15 ہی منٹ میں آپ کے پھیپھڑوں کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے. کس طرح سے اس ویریئنٹ کے ساتھ فائٹ کی جائے گی, وہ بالکل بھی نعرہ نہیں لگایا جائے گا کہ کووڈ سے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. بالکل ہمیں ڈرنا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائٹ کرنی ہے, کس طرح سے رہ کے, گھروں میں رہ کے, احتیاطی تدابیر کو اپنا کے. تو یقیناً اس حوالے سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر نسیم. میں ویلکم کرتی ہوں آپ دونوں کو. لیکن ابھی ویریئنٹ کے حوالے سے جب بات کریں گے تو جناب سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر عامر سے. ڈاکٹر عامر, یہ ویریئنٹ جو نیا آیا ہے, کیا یہ ویریئنٹ جو قسم ہے کووڈ کی پہلے کورونا سے یہ مختلف ہے؟ وعلیکم السلام. اور میں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں. میں آلریڈی کووڈ-19 کے جو پریویس ویریئنٹس تھے ان کے پیشنٹس کو ڈیل کر چکا ہوں. انٹینسیو کیئر جسے ہم آئی سی یو کہتے ہیں, آئی سی یو میں بھی اور ایمرجنسی میں بھی. اب یہ جو نیو ویریئنٹ ہے جس کا نام اومائکرون ہے, اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ سے ایمرج کیا ہے, اور اس وقت یہ یورپ کے کچھ کنٹریز میں اسپریڈ کر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک بیلجیم ہے, اور دوسرا یہ چائنا والی سائٹ پہ بھی اسپریڈ کیا ہے, ہانگ کانگ, اور چوتھا کنٹری جو ہے وہ ہے اسرائیل. ٹھیک ہے, آلریڈی کچھ کنٹریز نے ٹریول ریسٹرکشنز سٹارٹ کر دی ہیں. ہاں جی. سو لیٹس سی اس کا آگے فیوچر کیا ہے اور یہ کتنی جلدی سپریڈ کرتا ہے. اچھا, ابھی تک پاکستان میں کوئی, بیکاز آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں سارے پیشنٹس کو, تو ڈاکٹر عامر ابھی تک کیا کوئی پیشنٹ پاکستان میں آ چکا ہے, اس کا ٹیسٹ ہوا, تشخیص ہو چکی ہے کہ آیا یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کا کوئی پیشنٹ ہمارے ہاں بھی موجود ہے؟ دیکھیں, ابھی ایگزیکٹلی تو ہم اس بارے میں نہیں بتا سکتے. آلریڈی ڈیلٹا ویریئنٹ نے کافی زیادہ ڈسٹرکشن کی ہے ہمارے کنٹری میں اور باقی کنٹریز میں بھی. اومائکرون کا ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسپریڈ ہوا ہے, لیکن جو سائنٹسٹ نے ابھی تک تحقیق کی ہے وہ فی الحال ان 4 کنٹریز میں ہی ہے, ابھی تک ہمارے کنٹری میں نہیں آیا. لیکن سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یو نیور نو,
آپ کو پھر بھی تھوڑی سی پریکاشنز لینی چاہیے کیونکہ یہ بہت جلدی اسپریڈ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر نسیم آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر عامر نے بتایا کہ ابھی تک واضح طور پہ پتہ نہیں چل سکا کہ آیا ایسا کوئی پیشنٹ ہمارے ہاں موجود ہے یا نہیں ہے, تو تھوڑا سننے والوں کو بتائیے گا جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ کو ایک نارمل کووڈ ہوا ہے یا اس کے بعد جتنے ویریئنٹ آئے ہیں مختلف ڈیلٹا ہے یا اومیکرون جس کا ڈاکٹر عامر ذکر کریں یہ وہ ہے, کس طرح سے پتہ چلے گا ٹیسٹ کے بعد؟ دیکھیں جتنی بھی کنٹیجیس illnesses ہوتی ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں. لائک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی بیماری کم ہے, فلانا ویریئنٹ کم خطرناک تھا. لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے ہمارے ملک میں, کافی لوگوں نے اپنی جانوں کا نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے, چاہے وہ پہلا ویریئنٹ تھا, دوسرا ویریئنٹ تھا یا جو اب آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے جان لیوا ہیں. جو جیسے کہ آپ پہلے پوچھ رہی تھیں کہ کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے یہ نیا ویریئنٹ, ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ پچھلے 10 سے 15 دن کی ہے, اور اس پچھلے 10 سے 15 دن میں جو سائنٹسٹ ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں انٹرنیشنل جیسے WHO, ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون, یہ پچھلے ویریئنٹ سے بہت زیادہ سپیڈ میں پھیل رہا ہے, اس سے زیادہ فیسٹر اس کا جو اسپریڈ ہے, اور اس لیے اس سے حفاظت کے جو ہمیں میتھڈز ہیں وہ بھی ہمیں اتنی ہی تیزی سے امپلیمنٹ کرنے ہوں گے. وارننگز کا شاید ہمیں ٹائم نہ ملے کہ ہم لوگوں کو وارن کریں کہ بھی یہ کریں وہ کریں, اس کو ہمیں سیدھا ہی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ابھی تک کی جو ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر نسیم, تھوڑا یہ ٹیسٹ کے حوالے سے بتائیے گا, جیسے میں نے سوال میں پوچھا تھا کہ ٹیسٹ سے کیسے پتا چلے گا کہ ایک نارمل شخص کو کووڈ ہوا ہے, یہ کون سا کووڈ ہے, یہ کون سی قسم ہے, یہ کون سا ویریئنٹ ہے, ٹیسٹ سے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ یہ والا جو پیشنٹ ہے اس کو ڈیلٹا ہے یا اس کو نیا جو ویریئنٹ آیا جو جلدی سے اسپیڈلی پھیل رہا ہے یہ وہ والا ویریئنٹ ہے؟ دیکھیں کرنٹلی نا جیسے ہم جو ڈاکٹرز ہیں جو پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں, ایک وہ ٹیم ہے اور ایک سائنٹسٹ کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, جو ڈاکٹرز ہیں ہماری یہ فوکس نہیں ہے کہ کون سا ویریئنٹ ہے, ہمارا فوکس ہے کہ وی ہیو ٹو ٹریٹ اوور پیشنٹ, وی ہیو ٹو ڈیفیٹ کووڈ, ہم نے اس کو ہرانا ہے, ہم نے اس کو اپنی کمیونٹی میں نہیں پھیلنے دینا, ہم نے حفاظت کرنی ہے. جو ہمارے سائنسدان کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کون سے ویریئنٹس ہیں, اب جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے یہ کتنا خطرناک تھا, اس سے پہلا کیا تھا, لیکن کس پیشنٹ کو کون سا ویریئنٹ ہے اس کا پتا ہونا, اس کا نالج ہونا, یہ اس کی کوئی مینجمنٹ میں کوئی فرق نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, سو وی آر فوکس ٹورڈز دی مینجمنٹ بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر عامر ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کا مقصد ہے کہ اس کو ٹریٹ کرنا اور جو پیشنٹ ہے اگر ان کو کوئی کووڈ ہو گیا تو اس کو جلدی سے ریکوری کی طرف لے کے آنا ہے. ڈاکٹر عامر آپ بتائیے گا کیا اس کے سمٹمز ڈفرینٹ ہے, کیونکہ پھیلنے میں تو یہ پہلے ویریئنٹ سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارا مین فوکس آج نیو ویریئنٹ پہ ہے, تو کیا اس کے سمٹمز مختلف ہے؟ جیسے کچھ لوگوں کو کوئی سمٹمز ہی نہیں ہوتے, کچھ لوگوں کو کھاتے ہوئے ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے, سونگنے کی جو آپ کی وہ حص ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے یا آپ کو کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی, تو کیا اس کے ویریئنٹ میں کچھ ابھی تک ماہرین نے اس حوالے سے کچھ بتایا, WHO کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے کہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ مختلف ہوں گے؟ ایکچولی جو پہلے ویریئنٹس تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ویریئنٹ کے سمٹمز میں ڈفرینس تھا. بالکل ایسے جو اسٹارٹنگ میں کووڈ-19 آیا تھا جو الفا ویریئنٹ تھا, اس میں فیور ہوتا تھا, ہائی گریڈ فیور ہوتا تھا, اور بہت کم چانسز ہوتے تھے کہ وہ جو انفیکشن ہے وہ لنگز میں اسپریڈ کر جائے اور آپ کا بریدنگ پرابلم ہو یا آپ کو کف ہو. اس کے بعد جو فردر آگے ویریئنٹس آئے اس میں لنگز ڈیمیج کے چانسز زیادہ تھے. ٹھیک ہے, ہاں جی. ابھی جو آخری ویریئنٹ آیا ڈیلٹا, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ لوز موشنز کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا وامٹنگ, لوز موشن, جس طرح آپ کہتے ہیں جس طرح فوڈ پوائزننگ جسے ہم کہتے ہیں جی. تو بیسیکلی فوڈ پوائزننگ اور کووڈ-19 ڈیلٹا کے بیچ میں ڈفرینس یا ان کے بیچ میں ایک فرق پتا کرنا بہت مشکل تھا. صحیح. اب یہ جو نیا اومائکرون آ رہا ہے, ہاں جی, وی نیور نو یہ کون سے سمٹمز کے ساتھ آئے گا. سائنٹسٹ نے جو ابھی تک پریڈکٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ پچھلے ڈیلٹا ویریئنٹ سے 10 ٹائمز مور ڈینجرس ہے, اور یہ اس کی لنگز میں جو جانے کا کیپیبلٹی ہے وہ 15 ٹائمز زیادہ ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 15 منٹس کے اندر یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں, اور دوسری بات یہ کہ 15 منٹس کے اندر یہ آپ کا لنگ بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. سو اٹ از ویری ڈینجرس, بہت زیادہ خطرناک ہے. کووڈ تو ویسے بھی خطرناک ہے, کوئی بھی وبا ہو یا بیماری ہو وہ خطرناک ہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ برڈن تو ہاسپٹلس پہ اور ڈاکٹر حضرات پہ آتا ہے. ڈاکٹر نسیم تھوڑا بتائیے گا, جو جیسے ڈاکٹر عامر نے بتایا کہ پھیپھڑے کو زیادہ متاثر کر دیتا ہے اور یہ اسپیڈ سے بھی پھیل رہا ہے, زیادہ خطرناک ہے آف کورس. اب تھوڑا سا ہم احتیاطی تدابیر کی جانب آ جاتے ہیں. پہلے تو ہمارے یہاں مسئلہ رہا ویکسین کو لے کے, بہت سے متس آئے, ویکسین لگوانی ہے یا نہیں
नहीं लगवानी, बिलाखिर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली. अब वैक्सीन जिन लोगों की हो चुकी है, वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, क्या ये वेरिएंट उसको किस हद तक मुतासिर करेगा, कितने % मुतासिर कर रहा होगा ये? देखिए, री इन्फेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट वेरिएंट, ये अभी तक इतना ज्यादा देखने में नहीं आया. केसेस हमारे पास जरूर आए हैं, सही, लेकिन उस रेशो से नहीं आए जिस रेशो से न्यू केसेस आते हैं. कि जैसे वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और वो जिस स्पीड से एक्वायर करते हैं कोविड को, अगर हम कंपेयर करें उन लोगों के साथ के जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीनेटेड लोगों में स्प्रेड की जो स्पीड है वो कम है एज कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने कभी वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक. यानी दोबारा इन्फेक्शन होगा नहीं होगा, वी कैन नॉट से दैट राइट नाउ, बिकॉज वी डू हैव केसेस के जिनमें री इन्फेक्शन भी हुआ. लेकिन ये भी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जो स्प्रेड है उन लोगों में डिजीज का बहुत कम है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है. सही. डॉक्टर आमिर, अभी जैसे मेरे शो का आज पहला टॉपिक भी स्मोक था. अब स्मोक की वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियां लग रही हैं, आंखों की लग रही है, गला बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है. तो सिम्टम्स किसी हद तक सेम भी हो जाते हैं, जैसे गले में पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, या डेंगू भी है कि 2-3 चीजें इकट्ठी चल रही है. अगर खुदा ना खास्ता आपको कोविड भी हो गया, डेंगू भी हो गया, स्मोक की सूरत हाल भी है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे ये सारी चीजों को, और किस तरह से लोग अपने आप को बचा सकते हैं इस सूरत हाल से? देखें, सबसे जो हमारा मेन चीज़ है वो ये है कि फेस मास्क का यूज़ करें. फेस मास्क आपको स्मोक के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देगा और कोविड के भी. दूसरी चीज़ ये कि इन 3 चीज़ों में एक बेसिक डिफरेंस है. स्मोक में आपको बेसिकली सिर्फ रनी नोज हो सकता है, साथ में आपका सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश हो सकती है. दूसरा ये कि हेडेक हो सकती है हल्का फुल्का, और विद इन 3-4 डेज आपके सिम्टम्स चले जाते हैं. डेंगू में आपको हाई ग्रेड फीवर होगा. फीवर हाई ग्रेड उसे कहते हैं जो 101 से ऊपर होता है, 101 फ़ारेनहाइट से. उसमें आपकी सिवियर पेन होगी, हेडेक जिसे आप हेडेक कहते हैं, और आंखों के पीछे दर्द होगी, पूरे जिस्म में दर्द होंगी और आंखों के पीछे दर्द होगी. डेंगू में आपको खांसी, नजला, जुकाम इस तरह के सिम्टम्स नहीं आएंगे. तीसरी चीज कोविड का जो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ओमाइक्रॉन के बारे में अभी हम ज्यादा नहीं बता सकते कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे, लेकिन जिस तरह हमें ऑलरेडी पता है डेल्टा वेव में कोविड में आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, लंग्स में ट्रांसमिट करके आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, सांस की दुश्वारी हो सकती है, खांसी हो सकती है. आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने एक सीबीसी का टेस्ट करवा लेना है. कंप्लीट ब्लड पिक्चर एक टेस्ट होता है, सिंपल सा टेस्ट है, किसी भी लैब में जाएं. अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपका फीवर किस वजह से है, तो आप सीबीसी करवा लें और अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या जनरल प्रैक्टिशनर जिसको भी आप चेक करवा रहे हैं उनको ये रिपोर्ट जल्द से जल्द चेक कराएं. उसमें आपको डेंगू, स्मॉग और कोविड-19 का डिफरेंस काफी हद तक वाज़ेह हो जाएगा. ठीक है डॉक्टर नसीम, आप थोड़ा बताइए, क्योंकि आप लोग ऐसे पेशेंट्स को डील भी करते रहे और काफी अर्सा इनके साथ भी रहे, तो क्या सूरत हाल होती है हमारी तरफ से, पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है या शहरी हैं जिससे मुतासिर हुए हैं या अभी तक नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुए, तो किस तरह से डील कर रहे होते हैं, किस तरह से क्या सूरत हाल होती है हॉस्पिटल्स की? देखिए, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं कि हमारी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अभी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है इट इज़ अलॉट. तो बहुत हमें मुश्किल हो जाता है फेस करना. कई ममालिक हैं वहाँ देखा गया है कि जहाँ पे एहतियाती तदाबीर लोगों ने अपनाई, वहाँ पे ये जो बर्डन है हॉस्पिटल्स में लोगों का वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू उन ममालिक में जैसे जहाँ पे नहीं हिफाजती तदाबीर को या वैक्सीन का इस्तेमाल जहाँ पे बहुत कम है. तो वहाँ पे ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं हमारे पास, तो बेड भी और वेंटिलेटर की सहूलियात भी इतनी नहीं कि हम हर एक को फराहम कर सकें. ठीक है. तो सबसे बेहतरीन एक डॉक्टर की हैसियत से यही नसीहत हो सकती है कि आप एहतियाती तदाबीर पे जो है ना वो अमल करें. और वैसे भी 2020 में हमारी जो नेशनल इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल गाइडलाइंस हैं जो हुकूमत ने शाया की हैं, उसमें बहुत वाज़िया तरीके से इन्होंने एहतियाती तदाबीर के ऊपर बहुत जामिया तस्वीर के साथ अवाम के लिए सारी हदायत जो हैं वो शाया की. बिल्कुल ऐसे. और उसको उन्होंने तकसीम भी किया है 2 हिस्सों में. जैसे कुछ हिस्सा है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, और कुछ हिस्सा है जिसको हम कहते हैं द यूज ऑफ PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को, इसमें मास्क का इस्तेमाल आ जाता है, इसमें हैंड हाइजीन, हाथ धोना अकेला एक ऐसा एक्ट है कि जो 70% कंटेजियस इलनेस से आपको हिफाजत रख सकता है आपकी. बिल्कुल ऐसा. तो ये छोटे से मनूवर्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये सारी चीजों पे अगर हम अमल करें तो हम अपने जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर ये जो बर्डन है इसमें भी कमी जो है, कम कर सकते हैं. और जो लोग जिनको ट्रीटमेंट के मुस्तहिक है
ان کو تاکہ ٹریٹمنٹ اچھی طرح بالکل. اور امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ کلیپس کر گیا تھا, پورا ان کا صحت کا جتنا بھی شعبہ تھا, ظاہر اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو کووڈ کو سمجھنے میں بھی اس وقت مشکل آ رہی تھی جب پہلی ویو آئی تھی. ڈاکٹر عامر, ماسک کے حوالے سے جیسے ڈاکٹر نسیم بتا رہے تھے کہ ضروری ہے, اسموک سے بھی بچیں گے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, اور باقی جو یہ وبا ہیں ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں, ڈینگی وغیرہ سے. آف کورس وہ جو مچھر وغیرہ باہر نہ نکلے, سلیوز پہلے, وہ احتیاطی تدابیر گورنمنٹ نے بھی بتا دی, ڈاکٹر حضرات بھی بتا رہے تھے, بار بار میڈیا پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. لیکن ماسک کا استعمال کتنے دن کریں؟ ہمارے ہاں جیسے جیسے کووڈ پرانا ہو گیا تو ہماری تو ایسے جیسے دوستی ہو گئی ہے اس کووڈ کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے عوام کو وہ ماسک پہن کے جاتے ہیں, جہاں پہ کوئی نظر آ جاتا ہے کوئی اتھارٹی کا بندہ تو فوراً سے ریموو کر دیتے, نہیں پہن کے جا رہے. اس میں سب سے بڑا رول آئی تھنک اتھارٹیز کا ہوگا. فار ایگزامپل بینکس ہیں, ہاسپٹلس ہیں, شاپنگ مالز ہیں. اب بہت سے شاپنگ مالز نے آپ کا کووڈ-19 ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنا سٹارٹ کر دیا, اور ایون آپ پیٹرول پمپس پہ جائیں تو آپ کو پیٹرول نہیں دیتے. اس طرح کی دیکھیں رولز تو بن جاتے ہیں, ویکسینیشن بھی اسی وجہ سے رولز تو بن جاتے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے. اب آپ ماسک کا کہہ دیں گے, آپ کسی بینک میں جاتے ہیں یا فار ایگزامپل ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا, آپ وہاں جائیں گے, فار ایگزامپل کوئی بلڈنگ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں, لیکن موسٹلی جو وہاں پہ لوگ ہوں گے انہوں نے ماسک غلط طریقے سے پہنا ہوگا, یہاں تو آپ کے ماؤتھ پہ پہنا ہوگا یا اپنے نیک تک آ رہا ہوگا. بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ 1-2 پیشنٹس کو میں نے دیکھا تھا انہوں نے ماسک اپنے سر پہ لگایا ہوا تھا, تو یہ ان کو پراپر ماسک کا استعمال بتانا ہوگا. ان کو ڈر لگ رہا ہوتا کہ کووڈ تو اس میں آپ کی اتھارٹیز کا سب سے بڑا رول ہے, وہی اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اور کتنے دن کے بعد چینج کر لینا چاہیے پلیز یہ بھی بتا دیں. دیکھیں ماسک جو ہے نا, جو ڈسپوزیبل ماسک ہیں وہ تو ڈیلی چینج کرنے چاہیے. اس میں دوسرے جو N95 یا KN95 جس طرح کے ماسک آ رہے ہیں جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, وہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا فار ایگزامپل آپ کہیں کے امپلائی ہیں اور آپ کی 7 to 8 آورس کی جاب ہے, تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں, ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ 1 ویک کے بعد چینج کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نسیم, تھوڑا ویکسینیشن کے حوالے سے بتائیے گا, جن لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے 1 ڈوز یا 2 ڈوز جو بھی ان کو ویکسین لگائی گئی ہے, اس کے بعد ابھی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, سفری پابندیاں جیسے ڈاکٹر عامر نے بھی بتایا کہ پاکستان میں تو آف کورس لگ گئی, اس کے علاوہ 7 ممالک میں بھی بہت سی کنٹریز نے لگا دی ہیں, جو سفری پابندیاں تو چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا دوبارہ سے ویکسین کی طرف ہم جائیں گے, بوسٹر ڈوز وغیرہ لگوانے کی ضرورت ہوگی یا نہیں اس ویریئنٹ کے لیے؟ بالکل ہوگی, کیونکہ جتنی زیادہ ایک پاپولیشن, ایک ملک کی, ایک کمیونٹی کی جتنی زیادہ پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہوگی اتنے زیادہ امکانات ہرڈ امیونٹی کے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس آور بیسک ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہم پیسو امیونٹی پرووائڈ کر سکیں, تو اتنا ہی زیادہ کووڈ کو شکست دینے میں ہمارے لیے. اچھا, مطلب بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے آپ کی, اگر کمپلیٹ بھی ہے دوبارہ سے لگوا سکتے ہیں؟ بالکل لگوا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر عامر کیا میسج دیں گے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ میرا میسج یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اور گورنمنٹ جو بھی آپ کو پریکاشنز کا بتاتی ہے, اور جب بھی آپ کو نمبرز بتاتے ہیں کہ کووڈ کے نمبرز ہاسپٹلز میں اتنے ہو گئے ہیں, یا ویکسین کروا لیں آپ, یا بوسٹر لگوا لیں, اس کو پلیز کائنڈلی فالو کریں, اور ادھر ادھر لوگوں سے نہ باتیں سنیں کہ ویکسین کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں, یا ویکسین یہ کر دے گی, ویکسین تو 2 سال بعد آپ کے ساتھ یہ کر دے گی. آپ فیوچر کو چھوڑیں, اور جو نیو ویریئنٹ آ رہا ہے, کیونکہ موسٹ لائکلی ابھی تک یہ دیکھا گیا کہ جو ہماری ویکسینز ہیں وہ اس کے خلاف افیکٹو ہیں, موسٹلی سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے, لیکن کتنی افیکٹو ہیں یہ نہیں پتا. تو آپ کائنڈلی جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں وہ جلد سے جلد ویکسینیٹ ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نسیم, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آخر میں ایک بار یہ کہنا چاہوں گا کہ احتیاطی وہ بہت ضروری ہیں. کووڈ سے بچاؤ کے لیے, کووڈ سے لڑنے کے لیے, اس کو شکست دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو حکومت نے ہماری احتیاطی تدابیر کی پوری جو لسٹ ہے اس کو ہم اس پہ عمل کریں. ماسک کا استعمال, ہاتھ بار بار دھونا بہت ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ جو کووڈ کا جو وائرس ہے یہ صرف انسان کی جسم کے اندر سروائیو کرتا ہے فار فیو ڈیز, لیکن یہ باہر سرفیس پہ عام سوپ واٹر سے بھی اگر آپ اس کو صاف کریں گے نا تو یہ 5 منٹ میں مر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دس از اے ویری یوزفل. اپنی چیزوں کو صاف کریں, دروازوں کو, ڈور ہینڈلز کو, سوشل ڈسٹینس ضرور رکھیں, اور
اسی میں بچت ہے سب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم آپ کا, اور ڈاکٹر عامر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن بتائی, سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی. آف کورس جیسے ڈاکٹر نسیم بتا رہے تھے کہ اگر سینیٹائزر آپ کے پاس موجود ہے, نیلے پیلا گرین اورنج جو بھی آپ کے گھر میں صابن موجود ہے, اس سے ہاتھ دھو لیجیے. ایک تو ویسے بھی سنت ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اس کے علاوہ اس سے آپ تو بچیں گے, آپ کے پیارے آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی ویکسین کمپلیٹ ہو گئی تو آپ بوسٹر ڈوز بھی لگوا سکتے ہیں. ویکسین سے کوئی مسئلہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر اس کے باوجود کچھ لوگوں کو کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کے وہ بہت کم متاثر آپ کو کر رہا ہوتا ہے, اس سے آپ کو سائڈ افیکٹ بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس پرسن کے جس کو ابھی ویکسین لگی ہی نہیں ہوتی. تو کائنڈلی اپنا بھی خیال رکھیے, کیونکہ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آف کورس ہمیشہ ہم سنتے آئے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. ہاسپٹلس پہ برڈن کم ہوگا, گورنمنٹ پہ برڈن بہت کم ہوگا, اور اسی طرح سے ہم اپنے ملک کو بھی بہتر اور صاف اور ہر چیز سے محفوظ بنا سکتے ہیں, ہر بیماری سے, وبا سے. اسی طرح سے ناظرین حاضر ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور چونکہ ہم لوگ آپ کی صحت کو لے کے بہت کنسرن ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ تک انفارمیشن پہنچائیں, اور جو نئی بیماریاں ہیں, وبائی امراض ہیں, ان پہ بھی بات کریں, اور جو نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, جو اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو لے کے, اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً آج ہم بات کریں گے سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے. ہمارے ہاں سیلف میڈیکیشن کا رواج بہت زیادہ ہے. اگر کوئی میڈیسن کھاتا ہے, فار ایگزامپل اگر کسی کو پیٹ میں درد ہوا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو وہی میڈیسن وہ اپنے قریبی لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے, ایون کہ اپنے گھر میں بتانا شروع کر دیں گے کہ میں نے یہ سیرپ یا یہ میڈیسن لی تھی, میں ٹھیک ہو گیا اور آپ اس کا استعمال کر لیجئے, یہ جانے بغیر کہ آیا اس کو جو درد ہو رہا ہے یا کیا وہ سیم درد ہے, یا وہ میڈیسن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور دوسرا ہم بات کریں گے جب ڈاکٹر ایک نسخہ نہیں لکھ کے دیتا, اس کے باوجود آپ جا کے کیسے فارمیسی سے میڈیسن لے لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارماسسٹ ڈاکٹر زبیر موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں میڈم. زبیر, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہاں ایک فیشن ہے, ایک رواج ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف بہت زیادہ آتے ہیں. ہم ڈاکٹر پہ جانے کی بجائے خود سے میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اس دوائی سے ٹھیک ہو گیا. تو کیا دیکھتے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہونے کے بجائے اس چیز کو لے کے ابھی تک ہم وہیں پہ رکے ہوئے ہیں, نہیں جاتے ڈاکٹرز پہ, کیا وجہ ہے؟ میڈم ایکچولی یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. یہ جتنے بھی عطائی لوگ ہیں نا, جو ہمارے ساتھ مطلب کسی نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ 2 دن لگائے, کسی نے کسی کے ساتھ 4 دن لگائے, تو وہ خود سے سیلف میڈیکیشن سٹارٹ کر, وہ کسی کو بتاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ یہ چیز یوز کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کسی کو بتاتا ہے کہ آپ یہ چیز یوز کریں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم میں نا پیشنٹس پہ جب بھی دوبارہ ہاسپٹل جاتا ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو جب وہ پیشنٹس کو وہ میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے. جب ریزسٹنٹ ہوتی ہے تو وہ ایکچولی اس کے بہت سارے نقصانات کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو بالکل مطلب جس طرح اس کو افیکٹ کرنا چاہیے وہ اس طرح افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو اس کے لیے ہم پھر 3rd 4th جنریشن تک پہنچ جاتے ہیں کہ جی اس کے لیے 3rd جنریشن میڈیکیشن سٹارٹ ہونی چاہیے, 4th جنریشن. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ ڈاکٹرز کی سجیسٹ کی ہوئی میڈیسن ہمیں دینی چاہیے پیشنٹس کو. ہاں جی, اور جس طرح ڈوز ڈسپینسنگ ہے وہ ڈاکٹر جس طرح بتاتا ہے تو ہمیں اسی طرح ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں زبیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے 1-2 میڈیسن ہے, پین کلر ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے, اور آج کل خواتین ہے تو ان کے بیگ میں موجود ہوتی, مرد حضرات ہے تو ان کی پاکٹ میں موجود ہوتی ہے. تھوڑی سی آپ کو پین ہوتی ہے, سر میں درد ہو یا آپ کا باڈی پین ہو, تھکاوٹ کی وجہ سے, زیادہ کام کرنے کی وجہ سے, ہم فوراً اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. وہ کس حد تک آپ کے لیے خطرناک ہے؟ ایسپرین کے ایکچولی کافی سارے جو ہیں مسائل ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے تو میں ایسپرین لے لوں گا تو اس سے مجھے فرق پڑ جائے گا. ایکچولی یہ بات بالکل غلط ہے جی. کیونکہ دیکھیں جیسا کہ اب ہمارے یہ ریسنٹلی جو ڈینگی سے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس میں یہی چیزیں جو ہیں یہ انوالو ہیں, کیونکہ جی. ہمارے پیشنٹس کا امیونٹی لیول کم ہو جاتا ہے. جب امیونٹی لیول کم ہوتا ہے تو وہ ایکچولی وہ مرض کے ساتھ بالکل جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا. جب وہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتا تو اسی وجہ سے امیونٹی لیول نیچے آتا جاتا ہے اور میڈیسن ان پہ اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں. تو ایسپرین جو ہے اس سے الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے. بعض اوقات آفٹر آل یہ بھی ہو جاتا ہے کہ نا آپ کا ایک پیشنٹ ہے جس کو گیسٹرائٹس کا پرابلم ہے, گیسٹرائٹس کا پرابلم کو اب ڈینگی بھی ہو گیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ چلو ڈینگی میں مجھے فیور 104-105 پہ پہنچ گیا تو میں ایسپرین لے لیتا ہوں. تو ایکچولی جو گیسٹرائٹس کا پیشنٹ ہے اس کے لیے جو ایسپرین ہے نا وہ اسٹمک کے لیے بہت
جو ہے ایسیڈیٹی پیدا کرے گی, اس کے بعد ایسیڈیٹی کے ساتھ ساتھ اسے نازیا وامٹنگ فیل ہوگی, نازیا وامٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کو مطلب اریٹیٹ ہوگا, اسکن ریشیز ہوں گے, کافی ساری اس کے ساتھ نا وہ اس کے سائیڈ افیکٹ سامنے آئیں گے. یہاں تک کہ اگر آپ جو گیسٹرائٹس کا پیشنٹ ہے اس کو آپ ایسپرین مور ریگولر تو اس کے ساتھ آپ کو ہے اس کو بلیڈنگ بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا مطلب اس طرح کا اگر آپ استعمال کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے, ایک تو آپ کا اس کے بعد جب آپ کوئی پین کلر لیتے ہیں تو پھر ایک تو اثر ہونا آپ کی باڈی پہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اتنے یوز کر چکے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کا وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہتے ہیں یا ریگولر اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ایسپرین جو ہے نا, جو آپ ایسپرین لے رہے ہیں, بروفن لے رہے ہیں, بروفن جو ہے آپ کی کڈنیز پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آج کل جو ہے پاکستان میں کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گیا, کسی کی کڈنی کو کچھ مسئلہ ہے, کسی کو سٹونز ہو گئی. ایکچولی ہمارے جو لیورز کے پیشنٹس ہیں وہ اسی وجہ سے سیلف میڈیکیشنز کی وجہ سے ہوئے ہیں, کیونکہ جب ہمارے ایک آفس میں یا ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جو اس بات کا نالج رکھتا ہے جی یہ چیز آپ لیں, میں اس سے ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ یہی چیز جو ہے یوز کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں آپ اس کی طرف نہ جائیں کہ اس کو جب ڈاکٹر نے یا کسی نے بھی سجیسٹ کی تھی, کسی فزیشین نے, تو تب اس کی علامات اور اس کی بیک ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے جو اس کی علامات اور ہسٹری ہے وہ اس سے بالکل متبادل ہے. تو اس وجہ سے جب آپ سیلف میڈیکیشن یوز کریں گے تو آبویسلی آپ کو اس کا فائدہ ہونے کی بجائے آپ نقصان کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل زبیر جیسے آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی میڈیکل جو ہسٹری ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے. کسی کو بی پی کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو خدا نخواستہ شوگر ہوتی ہے, کسی کو کوئی اور بیماری بھی ہوتی ہے. اگر وہی دوائی جو آپ استعمال کر رہے ہیں اگر وہ بھی کریں گے تو آف کورس ان کو زیادہ وہ نقصان دہ ہی ہوگی. زبیر اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر بھی جا کے فارمیسی سے چیزیں لے آتے ہیں, مطلب میڈیسن لے آتے ہیں اور اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پریکٹس بالکل ہی غلط ہے. جو آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں, آؤٹ آف کنٹریز جہاں پہ بھی دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر میڈیسن نہیں ملتی. وہاں پہ ایون تو آپ کو پیناڈول بھی لینی ہے تو آپ کو ڈاکٹرز کا جب تک نسخہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو وہ پیناڈول بھی نہیں دیں گے. تو یہ پریکٹس ہمارے ایکچولی عطائیوں نے ہی ڈالی ہوئی ہے, کیونکہ وہ جب پیشنٹس اس کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ جی مجھے پیناڈول دے دیں, تو پیناڈول دینے کی بجائے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, وہ 7-2-3 اور ٹیبلٹس دے دیتا. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں ٹیبلٹس دے رہا ہوں ان کے نقصانات کیا ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ پریکٹس دیکھی ہوتی ہے نا کہ اس طرح کے پیشنٹ کو یہی چیز دی جائے اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ میڈیکل ہسٹری پڑھے بغیر یا دیکھے بغیر کہ آیا اس بندے کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں عطائیوں کو کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا, کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا, جس میں مختلف فارمیسی بھی ہے جہاں سے میڈیسن مل رہی ہے آپ کو؟ ہمارے ایکچولی جو ہے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں نا ڈرگ انسپیکٹرز انہوں نے تعینات کیے ہوئے ہیں. ڈرگ انسپیکٹرز کے پاس اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے گلی محلے میں اپنی شاپ بنا لی, کسی نے 2 پیناڈول کی ٹیبلٹس رکھ لی, کچھ سٹورز کے نام پہ پیچھے میڈیسن رکھ کے پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ پریکٹس بالکل غلط ہے, کیونکہ ایکچولی جب یہ کورٹ میں جاتی ہیں چیزیں, اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر جاتا بھی ہے اس کو سیل کر دیتا ہے تو ایٹ دا اینڈ وہ اس سے پے کرتا ہے گورنمنٹس کو, پے کرنے کے بعد وہ دوبارہ ری اوپن ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے, مطلب تو گورنمنٹ کو اس معاملے پہ تھوڑا سا اپنی طرف سے جانے سے پہلے مکمکا بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ آگے آپ کو صورتحال مطلب فیس ہی نہیں کرنی پڑتی, نیکسٹ عدالت والی یا آگے جانے والی. ایکچولی یہاں پہ پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پہلے ہی فکسڈ ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ڈرگ انسپیکٹرز لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی ایریے میں جاتے ہی نہیں ہیں, جانا پسند ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہاں پہ وہ جائیں گے ان کو سیل آؤٹ کریں گے تو اس سے بہتر ہے وہ پہلے ہی ان کے ساتھ وہ جو ہے نا ڈیلنگ ڈن ہو جاتی ہے کہ نہیں جی آپ نے اس طرف آنا ہی نہیں ہے. اس میں ہوتا کسی کا نقصان نہیں ہے, اس میں صرف ہمارے پیشنٹس کا نقصان ہو رہا ہے. آپ آج دیکھیں ڈینگی کی وجہ سے جتنے بھی پیشنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ ڈینگی تو ہے ہی ہے لیکن اس میں امیونٹی لیول کا بڑا اس میں رول ہے. جیسا کہ آپ کے کرونا میں امیونٹی لیول کا بہت رول تھا, جس کی امیونٹی لیول سٹرونگ تھی اس کو کووڈ نے اتنا افیکٹ نہیں کیا جتنا آپ کو دیکھیں گے جن کے امیونٹی لیول کمزور تھی تو ان کو کرونا نے کافی افیکٹ کیا.
ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس کو ہی دیکھنا پڑے گا صورتحال کیا ہے. ایسے کیسے سب میڈیسن کھا رہے ہیں اور اینٹی بایوٹک کا استعمال ایسے کرتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے, جبکہ دوسرے کنٹری میں اینٹی بایوٹک بھی بہت دیر کے بعد دی جاتی ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. اینٹی بایوٹک ہو یا پین کلر ہو جیسے آپ نے ذکر کیا, اس کا استعمال بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہونے کے بجائے یہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو آپ کو صحت کے لیے بنایا گیا ہے, صحت کا ڈپارٹمنٹ جو آپ کو شفا کے لیے بنایا گیا, اس میں ہی آپ یہ قتل کرنے کے مترادف نہیں ہے زبیر کہ اگر آپ جا رہے ہو اور آپ ایسی میڈیسن کھا رہے ہیں جس کا علم ہی نہیں ہے نہ دینے والے کو نہ ہی کھانے والے کو. بالکل آبویسلی یہ ایسے ہی ہے. جب تک اس کے اوپر حکومت کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ نہیں کرے گی تب تک یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی. ہاں جی, تو ہم چاہے ویکسین لگوائیں پیشنٹس کو, جو مرضی کروائیں, جبکہ ان کا اندر سے امیونٹی لیول ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. کیونکہ آفٹر آل یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے میڈیسن لینے جاتے ہیں, ایک فزیشین کے پاس ہی چلے گئے. اگر فزیشین نے انہیں سجیسٹ کیا نا آپ نے اینٹی بایوٹکس 5 days یوز کرنی ہے تو وہ 2 to 3 days یوز کرتے ہیں. یوز کرنے کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں. بند اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں, لیکن یہ بھی بالکل ہی غلط پریکٹس ہے. کیونکہ اس میں بھی آپ کا جس بیکٹیریا کے انگیسٹ میڈیکیشنز اینٹی بایوٹک سٹارٹ کی گئی تھی تو اس کا مقصد اس کو مارنا تھا, اس کو ختم کرنا تھا. لیکن جب ہم 2 to 3 days اس کو یوز کرتے ہیں, یوز کرنے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو وہ نیکسٹ ٹائم جب بھی اس کو وہ ڈیزیز اٹیک کرے گی وہ پہلے سے بھی زیادہ کرے گی. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے زیادہ آپ پہ اٹیک کرے گی, آپ کو زیادہ متاثر کرے گی, کیونکہ جو اس کے جرمز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے کسی اور صورت میں آپ کے باڈی کے اندر پیدا ہوں گے. آف کورس پہلے سے زیادہ اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے آپ اگر اینٹی بایوٹک آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کا جو کورس ہے 3 days 5 days یا 9 days جتنا بھی آپ کو بتا دیا گیا آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس بہت غلط ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں, تھوڑا سا ریکوری کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اوور آل زبیر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سیلف میڈیکیشن سے کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو بتائیے کس طرح سے یہ اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو اپنی گورنمنٹس کی طرف سے یہ جتنے بھی عطائی ہیں سب سے پہلے تو ان کو روکنا ہوگا. جب یہ لوگ رکیں گے اس کے بعد پھر ہی ہم اس کی دوسری طرف آئیں گے کہ پیشنٹس جو ہے نا سیلف میڈیکیشنز نہ لے سکے. جب پیشنٹ سیلف میڈیکیشن نہیں لے گا تو وہ ایک ڈاکٹر اور ایک فزیشنز کے پاس جائے گا. ایٹ لیسٹ وہ اس کی رپورٹس دیکھنے کے بعد سجیسٹ کرے گا. تو رپورٹس دیکھنے کے بعد اس کو پھر اس کی ہسٹری اور اس کی ڈیزیز کا بھی پتا چلے گا, تو اس کے بعد ہی ہم اس کو فائنل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جتنا سے زیادہ عطائی ڈاکٹرز کو روکیں گے اتنا ہی ہم بیماریوں پہ کور کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر زبیر, ذرا یہ بھی بتاتے چلے آپ ہمیں کہ جو لوگ زیادہ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم میڈیسن اتنی زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, ایون کہ وٹامنس بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے, لیکن نیچرل چیزوں سے جیسے وٹامنس ہم لے سکتے ہیں وہ بھی نہیں لے رہے ہوتے, اور سر درد ہے کچھ بھی ہے تو آپ فوراً میڈیسن لے رہے ہیں. آپ کی باڈی اتنی یوز ٹو ہو جاتی ہے ان میڈیسن کی, اس کے بعد سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کس حد تک آپ کے لیے خطرناک ہے, کیا ان کے زیادہ استعمال سے خدا نخواستہ آپ کو کوئی اور بیماری بھی لگ سکتی ہے؟ بالکل لگ سکتی ہے. نیچرل چیز جو ہے, اگر آپ نیچرل چیز یوز کریں ایز کمپیئر ٹو میڈیسن تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایون دو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کو جانا نہیں پڑتا. تو جو آپ جو کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن میں آپ نے رکھا ہوا ڈیسپرین رکھی ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد تھا تو میں نے پیناڈول کھا لیا تو میں ٹھیک ہوں, اور میں ڈیلی بیسس پہ جب یہ یوز کروں گا تو اس کے لانگ ٹرم نقصان ہیں, تو اس کے فائدے نہیں ہوں گے. کل کو آپ کو کبھی بھی کہیں فیور ہوگا, کچھ بھی ہوگا, تو وہاں پہ 104-5 پہ آپ پیناڈول 2 کی بجائے 4 بھی لیں گے تو آپ کو کبھی بھی افیکٹ نہیں کریں گی. تو نیچرل چیز میں آپ جتنی نیچرل چیز یوز کریں گے اس کا ایک تو آپ کا امیونٹی لیول سٹرونگ ہوگا, اس میں آپ کو بیماری کے خلاف قوت مدافعت ملے گی لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن سے بھی بچ سکتے ہیں. اچھا بالکل آپ نے درست فرمایا, آپ کا امیون سسٹم ہی لو ہو جاتا ہے, اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے آپ سر درد میں کوئی ایک میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں جس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, جب آپ اس کی مقدار میں اضافہ کر دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے 500 mg چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے اس سے ٹھیک ہوگا, پھر آپ انجیکشن کی طرف آ جاتے ہیں, پین کلر کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا امیون سسٹم اتنا لو ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی اتنی یوز ٹو ہو جاتی ہے میڈیسن کی, اس پہ اثر ہونا ہی بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹر زبیر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ
सिस्टम जो है वो किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है? एक तो ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको, और दूसरा ये जो फार्मेसी है वहां पे बगैर नुस्खे के ये डॉक्टर ने जो चीजें रिकमेंड नहीं की होती उसके बगैर किस तरह से चीजें हमें मिल रही होती है और किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी फार्मेसीज हैं, कंट्रोल किया जा सकता है ना, फार्मेसीज हैं, उनके ऊपर एक इस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर इवन दो पेनाडोल भी ना दे। अगर पेनाडोल उन्होंने इशू भी करनी है तो वो डॉक्टर का नुस्खा देखें, डॉक्टर के नुस्खे के बाद जो उसमें उन्होंने 5 to 10 डेज तक एडवाइस की हुई है, बीडी में की है, टीडीएस में की है, तो उसके बाद उसके मुताबिक उसको दें, ना उससे कम दें ना उससे ज्यादा दें। क्योंकि आप कम देंगे फिर भी नुकसान है, ज्यादा देंगे फिर भी नुकसान है। तो इसमें फार्मेसीज के ऊपर इस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वो डॉक्टर्स के नुस्खे के बगैर कुछ भी ना दे। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के नुस्खे के बगैर कुछ भी ना दे। जो दे रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये आपको भी पता है बेहतर कि हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसा हो रहा है, या आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, और आप बताएं कि क्या रीजंस हैं, क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्यों हमने अपनी सेहत के शोबे को, जो इतना मुअज़्ज़ज़ एक डिपार्टमेंट है जिसमें डॉक्टर हजरात हैं, मेडिकल स्टाफ जो हमारे होते हैं, उसके बावजूद ये सारी करप्शन, ये चीजें कैसे कंट्रोल करेंगे? मैम इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। देखें, अब एक पेशेंट्स है, अब आप दूसरी तरफ आ जाएं तो एक पेशेंट्स डॉक्टर की फीस जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता जी, वो फिर डॉक्टर के पास आने की बजाय वो अताई की तरफ जाता है कि मैं इसे 50 रुपीज दूंगा तो ये मुझे 2 डेज की मेडिसिन बना के दे देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। देखा जाए तो ये जानी खतरा ही है। देखा जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको फी नहीं देनी पड़ती ना। दूसरी बात ये है कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं हो रही होती डॉक्टर पे जाके। जब तक डॉक्टर आपको ये कह देना कि आप ठीक है, आप घर जाके सिर्फ रेस्ट करिए, ये रेस्ट की वजह से आपको शोल्डर पेन हो रही है या आपको थोड़ा सा टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है। जब तक हमें बड़ा सा नुस्खा लिख के हमें ये ना बताया जाए कि आपने रेस्ट करना है, उसके साथ ये मेडिसिन दिन में, रात में, शाम में खानी है, चलते फिरते खाते पीते रहना है दवाइयां, तब तक हम मुतमईन नहीं होते डॉक्टर से। एक्चुअली इसमें मसला ये है कि जो मेंटली तौर पे हम अपने आप का माइंड सेट कर लेते हैं कि हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें कुछ भी नहीं बताया तो उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर एक्चुअली उसकी सारी रिपोर्टिंग देख के, सारी इन्वेस्टिगेशन उसकी हिस्ट्री करने के बाद, इन्वेस्टिगेट होती है हिस्ट्री, तो उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ रिकमेंड करता है ना। इसलिए जब आपको वो कुछ नहीं रिकमेंड कर रहा तो आप बिल्कुल फिट हैं, आप नेचुरल चीजें यूज करें, आप वो डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स हैं, आप जूसेस का यूज करें, आप रोजमर्रा जिंदगी में अपनी खाने पीने की चीजें बेहतर करें, तो आपको कभी भी डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुबैर आपका, आपकी कीमती वक्त का। सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से आज हमने बात की, उसके साथ उन फार्मेसी की भी बात की है जो लोग बगैर नुस्खे के जो लोग आते हैं उनको मेडिसिन दे देते हैं और वो भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और इस हवाले से भी बात की कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने अगर किसी एक पेशेंट को दी है वो उसी के लिए है, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और आया उसको किस तरह की पेन हो रही है। अब देखिए पेट में पेन भी तो मुख्तलिफ तरह की हो सकती है ना, आपको बीमारियां भी तो मुख्तलिफ इकसाम की हो सकती है ना, तो क्या वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है? ऑफकोर्स के लिए बेहतर नहीं है, तो अपनी सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है और आपने कोशिश करनी है जनाब कि आप डॉक्टर पे चले जाएं और अपना टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। और वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक्सपेंसिव डॉक्टर पे ही जाएं। तो सेल्फ मेडिकेशन से आपने अवॉइड करना है। गली मोहल्ले में जो मुख्तलिफ पुड़ियां बना के दे दी जाती है उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप अल्लाह ने जिंदगी एक बार ही दी होती है। खुद से भी प्यार कीजिए, अपनी जिंदगी से भी प्यार कीजिए और डॉक्टर के पास ही जाइए। हाजिर होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं और अब हमारा सेगमेंट है इंटरटेनमेंट का। ऑफकोर्स हमारे शो में जब तक इंटरटेनमेंट ना हो मज़ा नहीं आ रहा होता। हेल्थ की बात भी हो रही होती है, डिफरेंट करंट अफेयर्स पे भी बात हो रही है, जो चीज़ें चल रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट का सेगमेंट भी हो रहा होता है। और आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे सिंगर मौजूद हैं जिनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनमें टैलेंट मौजूद है और इंशाल्लाह वो सुपरस्टार भी होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उनको लाइव सुन रही थी शो ब्रेक में भी, और जनाब उनके साथ उनके गिटारिस्ट भी मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगी तहसीन साजिद का। अस्सलाम वालेकुम तहसीन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम,
میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کیا چل رہا ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جناب ان کے ساتھ عازب بھی موجود ہے جو ان کے گٹارسٹ بھی ہیں، اور آف کورس آج آپ کو لائیو بہت مزے کے گانے سننے کو مل رہے ہوں گے. اور کچھ دن پہلے ہی میں نے لائیو پرفارمنس دیکھی تحسین کی بابا گرو نانک کی تقریبات کے حوالے سے. تحسین کیسا رہا تھا وہ آپ کا ایک ایونٹ؟ جی وہ ایک سمجھ لیں کہ مذہبی ایونٹ تھا، اور اس میں ایک لیسن تھا سب کے لیے کہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب ایکول ہوتے ہیں، اور ہر مذہب کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ہر مذہب جو ہے وہ اپنی رسپیکٹ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تحسین اگر میں پوچھوں کہ آپ کو کتنا وقت ہو گیا گانا گاتے ہوئے، کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ میں بچپن سے ہی گا رہا ہوں، سنگنگ بچپن سے. کیا روتے بھی سر میں تھے؟ اس وقت یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسے روتا ہوں. یہ تو میرے پیرنٹس کو پتا ہوگا، جن کو چپ کرانے میں شاید گھنٹوں لگتے ہوں گے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں سر میں روتا تھا یا سر کے بغیر روتے تھے، لیکن گا بچپن سے رہے ہیں آپ. جی گا. اچھا، پہلا گانا کوئی یاد ہے جب آپ نے اسکول میں کسی ٹیچر کے سامنے یا ویسے ہی گنگنایا ہو؟ شادی بیاہ پہ ہوتا ہے نا، لڑکیاں بھی گا رہی ہوتی ہیں، لڑکے بھی گا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ یاد ہے کہ کب آپ نے پہلی بار سب کے سامنے گا کے سنایا تھا؟ مجھے یہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن نا یہ یاد ہے کہ میں جتنی دیر بھی میں اسکول لائف میں رہا، کالج لائف میں، اسکول لائف میں اسپیشلی جب اسمبلی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا، اس میں جو نعت پڑھی جاتی تھی، نعت سے لے کے نعت کے بعد دعا جو ہوتی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، اس کے بعد ترانہ ہوتا تھا. وہ سب کچھ جو ہے نا وہ میری ذمہ داری ہوتی تھی، اور کئی سال تک وہ میں. اچھا ماشاءاللہ، گریٹ. تو آپ بڑے فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے تمام ٹیچرز کے. اور اس کے علاوہ پھر جیسے فرینڈز میں اور فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں وہ ہمیشہ مجھے ہی یاد کرتے ہیں کہ تحسین لاؤ، کچھ ہلا گلا ہو جائے، کچھ ہلا گلا ہو جائے، کچھ گانا ہو جائے. چلیے تحسین، جتنی میں نے تعریفیں کر دی اور جتنا آپ نے بتا دیا نا، تو میرا خیال ہے سننے جو دیکھنے والے ان کو کچھ اچھا سا پہلے سناتے ہیں، پھر اس بارے میں مزید گفتگو بھی کریں گے. جی ضرور. بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا، چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا. وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح میں پڑھتے ہو، محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو، مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں، کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا. ویری نائس، بہت ہی خوبصورت. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگوں کا بڑا فیوریٹ سانگ ہے، اور آف کورس میرا بھی فیوریٹ ہے کیونکہ سب لوگ اس کو بڑا گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو تحسین تھوڑا سا بتائیے گا مجھے میوزک کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ جتنے سنگرز ہیں پہلے والے، ان کے کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں جن سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. آج کے کچھ سنگرز ایسے ہیں جو گوگل سے بھی سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب سے بھی سیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے آپ کے کوئی استاد ہیں، کوئی ٹیچر ہے جن سے آپ نے سیکھا ہے؟ جی الحمدللہ میرے استاد ہیں. استاد کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا بھی سیکھ لینا، استاد ایک فاؤنڈیشنز کی طرح ہوتا ہے. اب وہ آپ کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر چاہے جتنی مرضی آپ بلڈنگ کھڑی کر لینا، اگر آپ کا استاد نہیں ہے نا تو آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ گر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. استاد کا ایک جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے پیچھے، آپ کو پروموٹ کرنے میں، اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ میرے سر پہ کسی کا سایہ، جیسے ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے نا، اسی طرح استاد کا، ٹیچر کا بھی ایک بہت بڑا. آئی ایگری، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور استاد کے بغیر وہ واقعی بالکل ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ضرور گر جاتے ہو. جب استاد ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مسٹیکس کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو کریکشن کروائی جا رہی ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ استاد
کہ آپ کے سر پہ ان کا جو سایہ ہوتا ہے نا اس کی آپ کو اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ صرف آپ یہ سوچ کے ہی میدان میں کودنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میں کر لوں گا جو کچھ بھی آپ کے سامنے آپ کہتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اچھا تحسین, مجھے تھوڑا بتائیں کہ آپ کے استاد ہے کون اور ان سے کب سے سیکھا اور کتنی پریکٹس کرتے ہیں, ریاضت کتنی کرتے ہیں آپ؟ جی میں 4 سال سے پچھلے 4 سال سے استاد عبدالرؤف صاحب جو الحمرہ آرٹس کونسل میں سکھاتے ہیں میں ان سے کلاسز لے رہا ہوں 4 سال سے. اور ریاضت جو ہے, ریاضت کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا, ریاضت آپ جتنی بھی کر لیں وہ کم ہے. لیکن آج کل اتنے بزی اسکیجول میں آپ کو پتہ ہے کہ بمشکل کوئی دن میں آپ 2-3 گھنٹے بھی ریاضت کر لیں تو بہت ہے. لیکن جو پرانے استاد بہت زیادہ ہے 2-3 گھنٹے آج کے دور میں, اگر آپ کانسٹینٹلی دے لیں تو. ہاں کیونکہ دیکھیں ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ ریاضت از سم تھنگ ڈفرینٹ, اور جو سنگنگ ہے, جو سانگ ہے نا, پرفارم کرنا, وہ کچھ ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے, دونوں مختلف جی دونوں مختلف ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ نے 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک آپ نے 10 گانے گا لیے تو وہ آپ کی ریاضت ہوگی. نہیں, ریاضت کچھ اور چیز ہے, وہ ڈفرینٹ. اچھا ریاضت کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے جی نا؟ مختلف ہوتا ہے. اچھا اس میں 2-3 گھنٹے لگا لیں تو بہت بات ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ پریکٹس کی جاتی تھی, ریاضت کی جاتی تھی, لیکن آج کل اتنی نہیں ہوتی. اور استاد کے بارے میں بھی آئی ایم ہیپی کہ ماشاءاللہ سے آپ کے استاد بھی ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ آپ کچھ سیکھ لیں. تو اچھا مجھے بتائیں کہ جو نئے آنے والے سنگرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ تو بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں, تو ان کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہے اب اس دور میں سنگنگ میں؟ دیکھیں سب سے بڑی جو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے نا وہ ان کی پروموشن ہے. دیکھیں جو ڈیزرو کرتے ہیں, ینگ ٹیلنٹ ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں, ایک تو سب سے بڑی سوری ٹو سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لڑکیوں کے لیے ہر فیلڈ بہت کھلی ہے اور لڑکوں کے لیے بہت کمپلیکیشنز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, چاہے ان میں کتنا ہی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو یہ لگتا ہے؟ جی مجھے یہ لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہاں پہ اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ لڑکوں کو ایک تو گھر کی ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز, کہ اب دیکھیں جی تھوڑا سا لڑکا بڑا ہوتا تو اسے کہتے ہیں جی اسٹڈی کر رہا وہ ایک الگ بات ہے, باپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ, شاپ پہ بیٹھ جاؤ, یا یہ کرو یا وہ کرو, آپ نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں, آپ نے یہ بھی کرنا ہے, آپ نے وہ بھی کرنا ہے, اور ساتھ میں آپ نے دیکھیں سنگنگ از فل ٹائم جاب. ہاں ایسے ہی ہے, یہ پوری آپ کی لائف مانگتی ہے. ہابی نہیں ہوتی یہ, ہاں بالکل بالکل, یہ ہابی ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہابی ہے بھی نہیں, یہ فل ٹائم آپ کا مانگتی ہے. اگر آپ کہتے ہو نا کہ میں سارا دن یہ کروں گا, چلو شام کو میں آدھا گھنٹہ یہ بھی کر لیا کروں اور میں سنگر بن جاؤں گا, ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کچھ سال, آج سے 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں نا, تو آپ کو جو سنگرز ملیں گے نا ان کی ایج جو ہوگی نا وہ 35 پلس ہوگی. ہاں ایسے ہی ہے. جو آپ کو کمپلیٹ سنگر ملیں گے, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پراپر تیار ہو کے فیلڈ میں آتے تھے. ہاں جی. آج کل سوشل میڈیا کے سائیڈ افیکٹس میں کچھ یہ بھی سائیڈ افیکٹ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے ایک کیمرہ آن کیا اپنے فون کا اور ویڈیو بنائی, کچی پکی ویڈیو بنائی, اور اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیا, ٹک ٹاک پہ ڈال دیا, یا کسی بھی سوشل ایپ پہ ڈال دیا, تو وہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے, ملینز پہ پہنچی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہیں بیچارے, کچھ لوگ بیچارے ہیں وہ ریاضتیں کر کر کے وہ ساری زندگی ان کو ہوگی, وہ اتنی ریاضت اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. یہ بات ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا نا لڑکیوں کو تھوڑا آگے زیادہ لایا جاتا ہے, ان کو اپرچونٹی زیادہ مل جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو بوائز. اس بارے میں بھی یقیناً بات کریں گے, اور اس سے پہلے ایک خوبصورت سی آپ کی آواز میں, کیونکہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میرا دل کرا میں زیادہ سے زیادہ سانگ سنوں, میوزک, کلام, جو آپ سنانا چاہیں. تو ابھی آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ ابھی میرے پاس تم ہو. اچھا چلیں ضرور. یہ بھی پورے پاکستان کا فیوریٹ سانگ ہے, نہ صرف پاکستان کا, پاکستان کے علاوہ بھی جتنی بھی کنٹریز میں اس کو سنا گیا, بہت پسند کیا گیا اس OST کو بھی, ڈرامے کو. میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں, میری زندگی میں میری آس تم ہو. میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں, میری زندگی میں میری آس تم ہو. یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا, میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو. مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو
दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। और मेरा दिल कर रहा है आप थोड़ा पूरा सॉन्ग सुना दें हमें, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज लग रही है और मजा आ रहा है, मैं इतना एंजॉय करी, मुझे लग रहा है लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से आपको पता है कॉन्सर्ट भी नहीं हो रहे, तब तो खैर फिर भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो भी शॉर्ट हो गए हैं ना, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि म्यूजिक भी शॉर्ट हो जाए, गाने भी शॉर्ट हो जाए, गाने छोटे छोटा सुनाऊं और चले ज्यादा सॉन्ग सुनाऊं, ज्यादा सॉन्ग सुना दे, चले ये भी अच्छी बात है। लेकिन तहसीन, जैसे आपने खवातीन का जिक्र किया है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं सिर्फ स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री की, तो आप देखिए ना हमारे यहाँ आइमा बेग या एक दो लड़कियां और आई, उसके बाद कोई भी इस लेवल पे नहीं आया। मतलब यूट्यूब जैसे आपने जिक्र किया, आपने टिकटॉक का जिक्र किया, आपने डिफरेंट एप्स का जिक्र किया, वहां से कोई मिलियन उनके व्यूज वगैरह हो जाए अलग चीज है, लेकिन आपको नहीं लगता जो अब स्टेबल हो चुके हैं या बेहतरीन सिंगर बन चुके हैं जिनका एक नाम है, उनको अब इन लोगों को आगे लेके आना चाहिए, जिनमें टैलेंट मौजूद है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए ताकि आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और आप लोग भी आगे आए। जी, बल्कि हमारे जो पहले प्लेटफॉर्म थे वो भी अब डाउन होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, वो तो काफी अरसे से ऐसे गिरी है कि वो दोबारा उठने का नाम नहीं ले रही है। रिवाइवल हुआ भी तो ऐसे उस तरह से नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टाइम लगेगा, अब आहिस्ता आहिस्ता वैसे लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो अब म्यूजिक की तरफ ज्यादा आ रहे हैं यंगस्टर्स पे, क्योंकि आप सीख भी रही है, यंगस्टर कितने ज्यादा हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, जो सीरियस है इस फील्ड को लेके, अपनी सिंगिंग को लेके? लोग तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं सिंगिंग में, हर ये इसको ना कहते हैं ना कि जैसे साइड बिजनेस के तौर पे या हॉबीज में कह लें। तो लोग क्या करते हैं कि मोस्टली मेरा जो बैच था ना उसमें ये होता था मैं कि एक ही क्लास में ना जी 15 या 20 दिन के बाद पूरा बैच चेंज हो जाता था। अरे मतलब उनकी आप नॉन सीरियसनेस ये देख लें, 15 दिन उनको लगता है कि वो सिंगर बन गए। हाँ, या ये कह लें कि सिंगर बन गए, या फिर ये कह लें कि वो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ दिन के लिए आते। जैसे ये कह लें कि कॉलेजेस में या स्कूल में छुट्टियां हो गई तो उन्होंने कहा चले जी हम चलते हैं 2 महीने के लिए म्यूजिक सीख के आते। तो म्यूजिक 2 महीनों में या 3 महीनों में सीखने वाली चीज नहीं है। नो हाउ भी नहीं पता चलती है म्यूजिक की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिलीव करें कि ऐसे लोग भी आते हैं कि जो आके डायरेक्टली ये भी कह देते हैं कि सर मुझे ना इतने दिनों की मुझे छुट्टियां हैं, तो आप प्लीज ना कोई 20 दिनों में ना मुझे सिंगर बना दे, मुझे ये गाने आ जाएं। अरे वाह। और तो उस्ताद लोग तो ये कहते हैं, उस्ताद लोग जो है ना वो तो ये कहते हैं कि एक जो सा होता है ना, सा जो रियाजत में आप कहते हैं सा, वो उससे खर्च करते हैं, वो खर्च पक्का करते करते उनको सालों गुजर जाते हैं। 20-25 साल से वो सिर्फ एक साल पे लगा देते हैं। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें 2 महीने में सिंगर बन जाए। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना। हाँ, और यही तो मसला है, इसलिए तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस इंडस्ट्री को। तो चले जी, हम साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन साथ साथ हम खूबसूरत आवाज में गाने सुन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी आप लोगों को भी दे रहे हो। ऑफ कोर्स मैं खुद भी एंटरटेन हो रही हूँ। तो तहसीन क्या सुनाएंगे अब आप? अब मैं आपको आफरी जरूर। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशों दिलनशी,
تو کہے ہم نشی آفری 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 اس نے جانا تاری ممکن نہیں. زبردست, بہت ہی دھرے دھرے دھنی دھگا دھرے دھرے دھنی دھگا دھرے دھرے دھنی دھگا دھرے دھرے دھگا دھانی سا گا ما گا ما دا دھانی نی سا دھگا گا ما ما دا دھانی نی سا دھانی دا ما ما گا ما ما دا ما گا ما سا گا ما دھانی سا گا دھرے نی دا نی دا نی دا ما گا ما گا نی دا نی نی دا دا ما ما گا نی دا 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 نی نی ما ما دا دا گا گا ما ما سا دا گا گا نی نی سا دا 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 نی نی دا دا گا گا ما ما دا دا نی نی دا نی دا دا نی گا ما دا ما گا دا نی دا ما سا. زبردست, بہت ہی خوبصورت. ابھی ریاضت کی بات ہو رہی تھی نا, تو نظر آ رہا ہے ریاضت کی جا رہی ہے, استاد سے سیکھا جا رہا ہے, نظر اس میں مجھے پتا چلا ہے تھوڑا سا. تحسین آپ کچھ دنوں سے نا جی. یہ جو موسم کی ویریشن Smoke کی وجہ سے, تھوڑا سا ہاں. گلا ڈسٹرب بھی ہے. ہاں وہ آپ لگ کو بھی لگ ہے. رہا ہوگا. تحسین فیوریٹ سنگر کون ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں, بلکہ پاکستان میں نہیں پورے ایشیا میں, پورے ورلڈ میں ایک ہی فیوریٹ سنگر ہے, نصرت فتح علی خان صاحب. وہ پوری دنیا میں بھی کہہ جی, سکتے ہیں آپ اس میں, کیونکہ نہ صرف لیکن پاکستان میں بلکہ ہر جگہ ان کو سنا گیا اور ان کو مانا گیا باقاعدہ. ان کے بارے میں آئیڈل وہ ہیں, ہاں, لیکن ویسے میں ہر اچھا میوزک سنتا ہوں, ہر سنگر کو سنتا ہوں, جو اچھا فوک سنگر کو بھی سنتا ہوں, ایسٹرن ویسٹرن کلاسیکل. اچھا جو زیادہ. اچھا اس میں سے سب سے زیادہ مشکل جو میوزک ہے وہ کون سا ہے؟ کلاسیکل؟ جی ڈیفینیٹلی کلاسیکل مشکل ہے. تو کیا کلاسیکل سیکھنے والے ابھی ہیں, کوئی ہیں جو نئے لوگ کلاسیکل میوزک کو سیکھ رہے ہیں یا آگے آ رہے ہیں؟ جی جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں, لیکن موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں, گیو اپ کر دیتے ہیں. ہاں مطلب جو نئے لوگ ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو فیوریٹ سنگر کا آپ نے نام لیا ہے, آپ نے کہا نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی, بلکہ پوری ایشیا میں. تو اب ان کا کوئی کلام, ان کا کوئی میوزک یا کوئی فیوریٹ جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں جب آپ کو موقع ملے؟ جی ضرور, وہی سناتا ہوں. جی شاید میجر کالی 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 زلفوں کے ضرور. جی شاید حسن والے وفا نہیں کرتے, عشق والے دغا نہیں کرتے, ظلم کرنا تو ان کی عادت ہے, یہ کسی کا بھلا نہیں کرتے. سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی, سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی, دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں شرابی, سلوک کا دنیا میں اچھا نہیں ہے, حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے, اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی, ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی, یہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا, وہیں اہل دل کو تماشا بنایا, خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو, کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو, کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو.
بہت زیادہ خوبصورت. اور یہ اتنا آج کل دوبارہ سے لوگ زیادہ سننا شروع ہو گئے, نیو جنریشن اسپیشلی جب سے یہ چائے ٹائپ ڈھابے بننا شروع ہوئے جہاں پہ لائیو میوزک ہوتا ہے. ایک تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے, ایسی ہے تسین, یہ ایک اچھی چیز ہے. ایک تو میوزک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, دوسرا اپرچونٹیز لوگوں کو زیادہ ملنا شروع ہو گیا, لائیو گا رہے ہیں, چلے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, ایسے ہی. جی, اور صوفیزم کو آج کل زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, اور موسٹلی ایونٹس جو ہے نا وہ بھی ان میں قوالی جو ہے اس کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے. ہاں بالکل, قوالی کو زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو تحسین, آپ نے یہ بڑا خوبصورت سنا ہے, اور لڑکیاں بڑے شوق سے سن رہی ہوتی ہیں. شکر ہے میرے بال کالے نہیں, گولڈن. میں نا سب نے کہہ رہا تھا اس لیے تعریف کریے نا بار بار. بہت ہی اچھا, بہت ہی اچھا. اچھا تحسین, کیا سنائیں گے؟ اور نصرت فتح علی خان صاحب کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے نا, ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کے ساتھ میں کسی کو جا کے کہہ دوں کہ وہ تو آپ کو پسند ہے. اس کے علاوہ تو سجاد علی کی فرمائش آ رہی ہے جی پیچھے سے, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں جی ضرور کہ ہماری بھی فرمائش پوری کی جائے, اور ان کی خوبصورت سی آواز میں راوی ان کا سانگ ہے وہ سنتے ہیں آپ سے. اور آپ کا بہت شکریہ عازب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجیے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ رکھے گا خیال. اسموک بھی ہے, ڈینگی بھی ہے, اور کووڈ بھی دوبارہ آ چکا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, ماسک کا استعمال کیجیے, ڈسٹینس رکھیے, اور ہاتھوں کو دھوتے رہیے. اگر آپ کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے تو نو پرابلم, کوئی بھی نیلا پیلا گرین اورنج آپ کے پاس جو بھی صابن اویلیبل ہو اسے ہاتھ دھوئیے, خوش رہیے, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے. اللہ حافظ. اور گانا جے تو کدی راوی لنگ جاوے, جے تو کدی راوی لنگ جاوے, حیاتی پنجابی بن جاوے. میں بیڑیاں ہزار توڑ لاں, میں پانی وچوں سا نچوڑ لاں. جے اتھوں کدی راوی لنگ جاوے, حیاتی پنجابی بن جاوے. میں بیڑیاں ہزار توڑ لاں, میں پانی وچوں سا نچوڑ لاں. جے اتھوں کدی راوی لنگ جاوے. جے راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں. جے سنگ بیلیا کوئی نہ تے کسے نو سنانی کوئی نہیں. اکھاں چ دریا کھول کے میں زخماں دی تھاں تے روڑ لاں. جے تو کدی راوی لنگ جاوے, حیاتی پنجابی بن جاوے. میں بیڑیاں ہزار توڑ لاں, میں پانی وچوں سا نچوڑ لاں. جے تو کدی راوی